अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक डे पार्ट 2। मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर शैतानी रूह है। अगर तुम वो जगह देख लो जहाँ से लाश मिली है तो तुम कातिल को तलाश कर लोगे। और सुनो, इनकार मत करना, वरना मैं तुम्हें इंस्पेक्टर शराफत के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। यह अंधा कत्ल है, इसलिए कोई भी मुजरिम हो सकता है। तो फिर फयाज ने धमकी देने वाले लहजे में कहा, ऑलरेडी को सबूत कहाँ से दिखाओगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखो इंस्पेक्टर शराफत का एक खत जो एक मोहब्बत की इतला पर तुम्हारी फ्लैट से बरामद हुआ। इस खत में लिखा है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। तो फिर फयाज ने जेब से खत निकाल कर इमरान को दिखाते हुए कहा, वैसे ये कहाँ से मिला? इमरान ने कहा, इंस्पेक्टर शराफत के ऑफिस टेबल की दराज से। सुपर फयाज ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इंस्पेक्टर शराफत क्यों मारा गया? तुम सुपरिटेंडेंट हो और तवील अरसे से हो, कुछ ना कुछ तो तुम भी सोच सकते हो। इमरान ने कहा, ये तो मुझे मालूम है कि उसे किसी असलहा की डीलर या स्मगलर ने ही मारा है। पिछले दिनों उसने एक स्मगलर जिसका नाम फजल खान है कि असलहा के 2 स्टोर ट्रेस किए, जिस पर उसने छापा मार कर उन्हें बंद कर दिया। वहाँ से करोड़ों का असला बरामद हुआ। सुपर फयाज ने कहा, तो फिर ये काम उसी फजल खान का ही हो सकता है। इमरान ने कहा, ये असलहा संगीन इलाके से बरामद हुआ है, जबकि लाश दारुल हुकूमत से मिली है। और फजल खान का नाम सिर्फ सामने है, न जाने असल आदमी यही है या कोई और है, और वो कहाँ रहता है। सुपर फयाज ने कहा, असली के जहीरों से कोई आदमी नहीं मिला तुम्हें इस गैंग का। इमरान ने कहा, एक एक हर स्टोर पर मौजूद था। एक आदमी ने असला निकाला तो इंस्पेक्टर शराफत ने अपने दिफा में से गोली मार दी। सुपर फयाज ने कहा, इंस्पेक्टर शराफत ने जब तुम्हें रिपोर्ट दी होगी तो उसने बताया होगा कि उसे ये रिपोर्ट कहाँ से और कैसे मिली है। इमरान ने कहा, नहीं, ना उसने बताया ना ही मैंने पूछा। बहरहाल तो मेरा इंटरव्यू छोड़ो और मुजरिम का सुराग लगाओ। सुपर फयाज ने कदरे झल्लाए हुए लहजे में कहा। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कारबिल की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन आ गया? सुपर फयाज ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। जाहिर है वो समझता था कि आने वाले आदमी के सामने वो खुलकर बात ना कर सकेगा। सदीकी और उसके साथी हैं, तुम मिले हुए हो इनसे? इमरान ने उठते हुए कहा। फिर तेज़ से कदम उठाता वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन सुपर फयाज भी उठा और इमरान के पीछे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? इमरान ने मुड़कर पूछा। मैं फिर आऊँगा, मेरी बात पर गौर करना। मुझे इंस्पेक्टर शराफत का कातिल हर हालत में चाहिए, और तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुपर फयाज ने ऐसा से कहा ताकि उसके बाद दरवाजे से बाहर ना जा सके। माई बैंक में तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए मौजूद है। 50 लाख रुपए का चेक लिखकर मुझे दे दो तो कातिल हाजिर, वरना बाय बाय। नौकरी से भी बाय बाय और ज़िंदगी से भी बाय बाय बनाए जा सकते हो, क्योंकि डैडी अपने महकमे के इंस्पेक्टर के कातिल ना मिलने के बाद यही कर सकते हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ब्लैकमेलर हो, लेकिन मैं एक पाई भी नहीं दूंगा, एक सिक्का भी नहीं। सुपर फयाज ने घबराते हुए लहजे में कहा। वो दोनों अब बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे। तो फिर बाय बाय, अल्लाह ही तुम्हारा हाफिज़, इमरान ने कहा। उसके साथ उसने ऊंची आवाज़ में कौन का लफ्ज़ अदा किया, सदीकी हूँ इमरान साहब। बाहर से सदीकी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सदीकी के साथ नुमानी, हावर और चौहान भी मौजूद थे। इमरान के दरवाज़ा खोलने पर सुपर फयाज एक झटके से आगे बढ़ा। फिर बगैर किसी सलाम दुआ के वो सदीकी और उसके साथियों के दरमियान से निकल कर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। क्या हो गया है इमरान साहब? जब सुपर फयाज का मूड ऑफ नज़र आ रहा है, सदीकी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, मुझे कराए के सिपाही को सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने आया था। फिर तुम आ गए। तुम जो सीक्रेट सर्विस और 4 स्टार दो सरकारी तंजीमों के मेंबर और चीफ हो, जाहिर है तुम्हारे सामने तो उसकी दाल ना गल सकती थी, इसलिए मुंह बनाए बगैर वापस चला गया। इमरान ने उनके अंदर दाखिल होने पर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, आपको गिरफ्तार करने आया था कत्ल के इल्ज़ाम में, ये कैसे हो सकता है इमरान साहब? नुमानी ने हैरान होकर कहा, क्यों नहीं हो सकता? शोभा तो किसी को भी पकड़ा जा सकता है। इमरान ने सिटिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, लेकिन शोभा की कुछ तो बुनियाद भी होती है। सिद्दीकी ने कहा, हमारी पुलिस की रिवायती हुर्बे, उसके पास एक खत था जो उसके बकौल वो मेरे फ्लैट से बरामद करा सकता था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। इमरान साहब, इंस्पेक्टर कहाँ और कैसे कत्ल हुआ? सिटिंग रूम में कुर्सी पर बैठते हुए चौहान ने कहा, संगीन इलाके में सेंट्रल इंटेलिजेंस ने असलहे के मारूफ स्मगलर फजल खान के असलहे के 2 बड़े जहीरों पर रेड किया। इंस्पेक्टर शराफत भी साथ था। आज अखबार में उसकी तफसीली खबर भी मौजूद है। फिर इंस्पेक्टर शराफत की लाश दारुल हुकूमत के एक वीरान इलाके से मिले से गोलियां मारकर हलाक किया गया। उसके ऑफिस की टेबल की दराज से एक खत मिला है जिसमें लिखा है कि मैं माजरत हवा हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका।
اب ڈیڈی نے سپر فیاض کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ملزم گرفتار کیا جائے، اس لیے سپر فیاض میرے پاس آیا، تمہارے آنے کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا اور دوبارہ آنے کا کہہ گیا ہے۔ یہ تو ہوئی رپورٹ، چائے پینی ہو تو کچن میں خود بنا کر لے آنی پڑے گی۔ عمران نے کہا میں بنا لیتا ہوں۔ ہاور نے اٹھتے ہوئے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ ریفریجریٹر کی مکمل تلاشی لی جا سکے۔ نعمانی نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ عمران صاحب یہ اچانک ناجائز اسلحے کے بارے میں بات چیت کیسے شروع ہو گئی؟ نعمانی نے اخبار میں خبر پڑھی، پھر چیف ایکسٹو نے فون کر کے بتایا کہ آپ بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ سپر فیاض اس معاملے پر کام کر رہا ہے۔ صدیقی نے کہا انسان اپنے طور پر جو بھی کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے گا ویسے ہی ہوگا، لیکن قدرت کا اپنا نظام ہے۔ جب اسے کسی بات کا پردہ منظور ہوتا ہے تو لاکھ کوششیں کر لو، پردہ ہٹتا ہی نہیں، اور جس کا پردہ چاک ہونا ہوتا ہے تم لاکھ اسے چھپا لو، وہ اچھل اچھل کر سامنے آتا رہتا ہے۔ اب تک ناجائز اسلحے کے کام پردے میں ہو رہا تھا اور کسی طرف سے کوئی اطلاع نہ تھی۔ اب اچانک پردہ ہٹ گیا اور معاملات سامنے آ گئے اور قدرت کو شاید دارالحکومت اور اس میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں عزیز ہے، اس لیے اس معاملے کو اوپن کر دیا گیا، ورنہ سازش یقیناً یہیں سے کی گئی تھی کہ پاکیزہ دارالحکومت کو انسانی خون میں نہلا دیا جائے اور اس طرح پاکیزہ کو تباہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ مجھے سپر فیاض نے اپنے آفس بلا کر اس سلسلے میں بتایا اور ساتھ ہی حساس اسلحہ بھی دکھایا جو اسرائیلی ساختہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سازش میں ہمارے دو دشمن ممالک اسرائیل اور کافرستان شامل ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اسرائیل سے براہ راست اسلحہ تو پاکیزہ نہیں آ سکتا، یہ لازم کافرستان بھجوایا گیا ہوگا، پھر وہاں سے پاکیزہ لایا گیا ہوگا۔ صدیقی نے کہا میرے خیال میں یہ اسلحہ کافرستان سے بھادرستان، پھر وہاں سے پاکیزائی سنگین علاقے میں پہنچا ہوگا، پھر وہاں سے یہاں دارالحکومت میں شفٹ ہوتا ہوگا، عمران نے کہا۔ پھر عمران صاحب 4 اسٹار کا دائرہ کار تو صرف پاکیزہ تک محدود ہے، صدیقی نے کہا۔ تمہیں چیف نے حکم دیا کہ اس ناجائز اسلحے کے سلسلے میں کام کرو تو اب تم پوری دنیا میں کارروائی کر سکتے ہو، لیکن کافرستان اسرائیل جا کر تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ وہاں ایسے اسمگلروں کو ختم کیا جا سکتا ہے جو اسلحہ اسمگل کرتے ہیں، وہ ختم ہوں گے تو ان کی جگہ دوسری لے لیں گے، کیونکہ اسلحے کی اسمگلنگ تو بے حد منافع بخش دھندا ہے۔ عمران نے کہا عمران صاحب پھر ہمیں کہاں سے اس کا آغاز کرنا چاہیے؟ چوہان نے کہا سنگین علاقے میں فضل خان کا نام سامنے آیا جس کے بڑے بڑے سٹور سینٹرل انٹیلیجنس نے پکڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انٹیلیجنس کا انسپکٹر بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ فضل خان ہاتھ آ جائے تو ہم درست راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عمران نے کہا اور آپ کیا کریں گے؟ میں ٹائیگر کی ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ جہاں دارالحکومت نے سازش کی کرتا دھرتا لوگوں کا سراغ لگائے، عمران نے جواب دیا۔ تو صدیقی اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ کافرستان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس کا نام پراد پورہ تھا۔ پراد پورہ پاکیزہ اور کافرستان کی سرحد پر واقع تھا۔ شہر چھوٹا تھا لیکن اسے اسمگلروں کی جنت کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں سے سرحد پار کرنا نہ صرف بڑا آسان تھا بلکہ پاکیزہ کے سرحدی شہر راج گڑھ تک پہنچنا بھی مشکل نہ تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری جسم لیکن چھوٹے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ چھوٹا لیکن جسم بے حد پھیلا ہوا تھا، چہرے مہرے سے وہ خاصا شفاف فطرت آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نام شنکر تھا اور یہ کافرستان میں اسلحہ کے بین الاقوامی ریکٹ کا سربراہ تھا۔ پورے کافرستان میں سے شنکر گینڈا کہہ کر پکارا جاتا۔ کار میں وہ اکیلا تھا لیکن اس کے پیچھے 2 کاروں میں اس کے مسلح باڈی گارڈز موجود تھے جن کی تعداد 7 تھی۔ کار نے ایک موڑ کاٹا، پھر ایک حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ شنکر نے محسوس انداز میں ہارن دیا تو بڑا پھاٹک میکینکی انداز میں کھل گیا۔ شنکر کار اندر لے گیا۔ اندر احاطہ مسلح افراد سے بھرا ہوا تھا۔ تقریباً عمارت کے ہر ستون کے پیچھے اور سائڈوں میں مشین گنوں سے مسلح افراد اس انداز میں موجود تھے جیسے اس عمارت پر کسی فوجی حملہ کرنے کا خدشہ ہو۔ ایک سائڈ پر 4 کاریں موجود تھیں۔ شنکر کے پیچھے آنے والی گارڈز کی کاریں باہر ہی رک گئیں۔ شنکر نے کار پہلے سے وہاں موجود کاروں کے ساتھ کھڑی کی، پھر نیچے اتر کر وہ عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ کوڈ اندر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، بلیک ڈے، نام شنکر، اوکے کم ان، جواب دیا گیا اور شنکر عمارت کے برآمدے میں پہنچ کر درمیانی راہداری سے گزرتا ہوا آخر میں موجود سیڑھیوں پر قدم جماتا نیچے اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر فولادی دروازہ تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ دروازے کے پاس 2 مسلح گارڈز موجود تھے۔ شنکر نے کہا تو انہوں نے سر جھکا دیے، پھر ایک گارڈ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول میں آلے کا بٹن دبایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک لمبی مستطیل شکل کی میز کے گرد 3 افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک مقامی اور 2 غیر ملکی تھے۔ شنکر کے اندر داخل ہونے پر وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھے۔ شنکر نے میز کی چوڑی سائڈ پر موجود ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو تینوں بیٹھ گئے۔ دونوں غیر ملکی میز کی ایک طرف اور مقامی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ شنکر نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اس کے سینٹر میں موجود بٹن کو پریس کر دیا تو باکس میں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل کر باکس سے گرد پھیل گئیں اور شنکر نے یہ باکس سامنے میز پر رکھ دیا۔ اب کھل کر باتیں ہوں گی، شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ میں معاملات تیز ہوتے جا رہے ہیں باس، مقامی آدمی نے شنکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اصل وجہ فضل خان کا گرم دماغ بنا ہے اور ٹانکر تمہیں اس سے توہین آمیز لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، شنکر نے غیر ملکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو
اس سے روٹین سے بات کی تھی، اس کا اپنا دماغ خراب تھا۔ پھر اس نے انتہا بھی خود کر دی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے انسپکٹر شرافت کو اس نے میرے خلاف مخبری کرنے اور مجھے گرفتار کرانے کی سازش کی، اور جس پر مجبوراً مجھے انسپکٹر شرافت کو بہت زیادہ رقم دینا پڑی، اور اس نے الٹا فضل خان کے خلاف کارروائی کرا دی۔ اس غیر ملکی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسٹانگر ٹھیک کہہ رہا ہے باس، میرے ساتھ بھی کئی بار فضل خان گرمی کھا چکا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی باتیں برداشت کی ہیں کیونکہ ہم ایک بڑے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ دوسرے غیر ملکی نے کہا، لیکن ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ سینٹرل انٹیلیجنس اب پوری قوت سے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے۔ گریڈ اور تمہاری اسرائیلی اسلحہ اب ان کے ہاتھ لگ چکا ہے، شنکر نے کہا۔ ہاں، یہی بات اسرائیل میں بہت پریشانیاں پیدا کر رہی ہے اور مجھ پر زور دیا جا رہا ہے کہ میں اس سلسلے میں کوئی بڑا قدم اٹھاؤں، گریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کافرستانی حکام بھی اس سلسلے میں پریشان ہیں اور بہادرستانی حکام بھی، اس لیے میں نے یہ خصوصی میٹنگ کال کی ہے کہ آپ سب اس سارے معاملے کو خفیہ رکھنے، پھر اپنے مشن پر عمل کو تیز کرنے کے بارے میں تجاویز دیں۔ شنکر نے کہا، بوس، ہمیں سب سے پہلے اس فضل خان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ معاملات بگڑتے جائیں گے اور ہمارا مشن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ مقامی آدمی نے کہا، لیکن وہ ہمارا پرانا ساتھی ہے اور اس کی موت سے اس کا سیٹ اپ ایسے لوگوں کے ہاتھ آ سکتا ہے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں، اس لیے اس بات پر مزید غور کرو، مہربان۔ شنکر نے مقامی آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، بوس، فضل خان نے اصل زیادتی یہ کی ہے کہ اسے انٹیلیجنس انسپکٹر شرافت کو ہلاک کر دیا یا کرا دیا۔ اس ہلاکت کے خلاف پوری انٹیلیجنس حرکت میں آ چکی ہے اور اب مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ فضل خان سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی سپرنٹینڈنٹ سپر فراز کو ہلاک کرانا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ملٹری انٹیلیجنس، سیکرٹ سروس اور نہ جانے کون سی ایجنسیاں ہمارے خلاف حرکت میں آ جائیں گی۔ مہربان نے جواب دیتے ہوئے کہا، فضل خان کو یہیں بلا لیتے ہیں، وہ گرم دماغ آدمی ہے، اس لیے جو کچھ اس کے دل میں ہوگا بول دے گا، اگر وہ واقعی ایسا کرنے والا ہے تو اسے یہیں سزا دے دی جائے گی، شنکر نے کہا، اور میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کی خصوصی ساخت کے فون کا ریسیور اٹھا کر اسے ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس فون کا تعلق براہ راست سیٹلائٹ سے تھا، اس لیے فون ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ بٹن پریس ہونے سے فون کا لنک سیٹلائٹ سے ہو گیا تو شنکر نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہیلو، فضل خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد فضل خان کی سخت سی آواز سنائی دی۔ شنکر بول رہا ہوں، پراد پور سے، کہاں ہو تم اس وقت؟ شنکر نے کہا، باس صاحب، میں اس وقت پاکستانی دارالحکومت میں ہوں، فضل خان نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر چارٹر کرا کر راج گڑھ میں پہنچ جاؤ، وہاں سے کار پر پراد پور میٹنگ پوائنٹ پر پہنچو، مشن کے سلسلے میں ایک خصوصی میٹنگ کال کی گئی ہے، فوری پہنچو۔ شنکر نے کہا، باس، ٹانگر بھی میٹنگ اٹینڈ کرے گا؟ فضل خان نے کہا، ہاں، کیوں؟ شنکر نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا، پھر آپ میٹنگ کے بعد مجھے حکم دیں، آپ کے حکم کی فوری تعمیل ہوگی، لیکن میں اس ٹانگر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے اپنے آدمی کالے کے ساتھ مل کر نہ صرف میری توہین کی ہے بلکہ انٹیلیجنس انسپکٹر کو بھاری معاوضہ دے کر میرے کروڑوں روپے کے 2 سٹورز بھی پکڑوا دیے۔ فضل خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم ایک بڑے مشن پر کام کر رہے ہیں، اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو پھر ہمارا مشن ناکام ہو سکتا ہے۔ تم آ جاؤ، اس ٹانگر سے تمہاری صلاح ہو جائے گی اور تمہارا نقصان بھی پورا کر دیا جائے گا، شنکر نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کا حکم ہے، اس لیے میں تعمیل کروں گا، فضل خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاید نقصان پورا ہونے کا سن کر اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ اوکے، جلدی پہنچو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شنکر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ آدمی کسی وقت ہمارے مشن کا خاتمہ کرا سکتا ہے، ایسا گرم دماغ آدمی جو ہر آدمی سے لڑتا رہتا ہے مشن میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ شنکر نے کہا، پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شنکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے شاید لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا کہ دوسری طرف سے آنے والی آواز حال میں گونج رہی تھی۔ یہ ان کا شروع سے ہی اصول رہا کہ خصوصی میٹنگ میں ہر چیز کو اوپن رکھا جاتا اور یہاں کھل کر ہر بات کی جاتی۔ ہیلو، رابرٹ بول رہا ہوں۔ یس، کوئی خاص رپورٹ ہے جو تم نے یہاں فون کر دیا؟ شنکر نے کہا، یہ پاکستان میں بلیک ڈے مشن کے خلاف ایک سرکاری تنظیم 4 سٹارز حرکت میں آ گئی ہے اور پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ علی عمران کا شاگرد ٹائیگر پاکستان انڈر ورلڈ میں مشن کا سراغ لگاتا پھر رہا ہے۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، کیوں، اس کی وجہ سے مشن بلیک ڈے کیسے اوپن ہوا؟ شنکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، معلومات کے مطابق سپرنٹینڈنٹ فیاض اور عمران کی سپر فیاض کے آفس سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد سپر فیاض ایک بار عمران کے فلیٹ پر گیا، اس کے بعد ٹائیگر حرکت میں آیا اور پھر 4 سٹارز کے بارے میں معلومات ملی ہے، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 4 سٹارز، یہ کون سی تنظیم ہے؟ تم اسے سرکاری تنظیم کیوں کہہ رہے ہو؟ سنا گیا ہے کہ یہ سرکاری تنظیم ہے، اس تنظیم کے کل ارکان 4 ہیں، اس بارے میں معلومات اس طرح ملی ہیں کہ پاکستان دارالحکومت میں واقع بلیو ربن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر جو اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہے لیکن اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلحہ براہ راست یورپ اور کیمیا سے منگواتا ہے، یہاں کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے ممالک میں موجود حکومت مخالف جماعتوں کو سپلائی کرتا ہے۔ اسے ایک آدمی جس کا نام صدیقی بتایا گیا ہے، اس سے ملا ہے۔ یہ ملاقات خاصی دیر تک جاری رہی۔
वहाँ हमारा आदमी भी موجود تھا. وہ صدیقی کو جانتا ہے کہ اس کا تعلق 4 اسٹار سے اور پہلے بھی 4 اسٹار ایک بار اسلحے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں محدود پیمانے پر کام کر چکی ہیں، اس لیے ہمارا آدمی سے 4 اسٹار کی رکن کے طور پر جانتا ہے. صدیقی کی جنرل مینیجر سے ملاقات کے بعد ہمارے آدمی نے اس ملاقات میں ہونے والی بات چیت کا ٹیپ سنا تو اس میں اسلحے کی پاکستانی دارالحکومت میں ڈیلنگ پر بات چیت ہوتی رہی. رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا اس جنرل مینیجر کو ہمارے بارے میں علم ہے؟ شنکر نے کہا، وہ فضل خان اور مہربان دونوں کو جانتا ہے، ان سے اسلحہ خریدتا اور فروخت کرتا رہتا ہے، باقی کا علم نہیں. رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، تم اپنے آدمی کو ہوشیار کر دو اور اس 4 اسٹارز کا بھی کھوج نکالو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں انہیں ختم کرنا پڑے. شنکر نے کہا، یس بوس، ہم نے صدیقی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے. رابرٹ نے جواب دیا، انتہائی محتاط رہنا، سرکاری لوگ ہاتھ سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں چیک کر کے الٹا تمہارے پیچھے پڑ جائے. شنکر نے کہا، یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی. دوسری طرف سے کہا گیا تو شنکر نے ریسیور رکھ دیا. معاملات واقعی بگڑ رہے ہیں اور ایسا واقعی فضل خان کی گرم دماغ کے باعث ہوا ہے. شنکر نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، لیکن بہت فضل خان کی ہلاکت کے بعد معاملات مزید الجھ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ فضل خان کا گروپ لیڈر رحمت خان ہے جو اس سے بھی زیادہ غلط آدمی ہے. وہ لازماً فضل خان کی جگہ لے گا اور پھر معاملات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، فی الحال ہم مشن پر بات کریں گے. شنکر نے کہا، باس، مشن کے مطابق دارالحکومت میں موجود تمام گروپ سے بات چیت جاری ہے، لیکن تمام گروپس بھاری رقومات بھی مانگ رہے ہیں اور جدید اسلحہ بھی. اسٹانگر نے کہا، بہت ان گروپ کی شناخت اگر جرائم پیشہ گروپس کے طور پر ہوئی تو ہمارا اصل مقصد ختم ہو جائے گا. ان کرمنل گروپس کو مختلف سیاسی پارٹیوں اور مذہبی جماعتوں میں شامل ہو کر وارداتیں کرنی ہیں، پھر ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا. رین نے کہا، ہاں ایسے ہی ہوگا. ہمیں اس وقت تک میٹنگ ملتوی کر دینی چاہیے جب تک فضل خان یہاں نہیں پہنچ جاتا. آؤ ہم سائڈ روم میں بیٹھ کر کچھ کھا پی لیں. شنکر نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کار تیزی سے پاکستان دارالحکومت کی ذیشان کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی. کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی جبکہ سائڈ سیٹ پر چوہان بیٹھا تھا. تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فضل خان اسلحہ اسمگلنگ کا بڑا مہرا ہے؟ چوہان نے کہا. بلیو ریبن کلب کا جنرل مینیجر کاشف بھی اس دھندے میں ملوث ہے، لیکن وہ اسلحہ بہادرستان سے منگوا کر دیگر چھوٹے ملکوں میں موجود گروپوں کو سپلائی کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں کاشف چھوٹے پیمانے پر کام کرتا ہے لیکن اسلحہ ملک سے باہر نکال دیتا ہے. مجھے اس کے بارے میں کافی عرصہ پہلے معلومات ملی تھی اور میں نے جب چیکنگ کی تو وہ واقعی اسلحہ پاکستان میں نہ ڈمپ کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے تعلقات بنا لی اور وہ بھی اس لیے میرے قریب ہو گیا کہ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں شیئر بزنس کرتا ہوں اور اسلحے کے دھندے میں کافی بڑا سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں، جس پر کاشف نے اپنے ذریعے سرمایہ کاری کرنے کے لیے مجھ سے دوستی کر لی. میں نے کیا سرمایہ کاری کرنی تھی، اس لیے کبھی اسٹاک مارکیٹ میں مندی اور کبھی کوئی اور بہانہ کر کے میں اسے ٹالتا چلا گیا. جب اسلحے کا یہ کیس سامنے آیا تو میں کاشف سے ملا اور پھر کاشف نے مجھے بتایا کہ سنگین علاقے میں فضل خان سب سے بڑا اسلحہ سپلائر ہے. وہ بہادرستان، کافرستان اور دیگر بڑے ملکوں سے اسلحہ منگواتا ہے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں بھی فروخت کرتا ہے. کاشف کے مطابق فضل خان بے حد گرم دماغ آدمی ہے، معمولی بات پر وہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بات کرنے سے ہر شخص کتراتا ہے، لیکن وہ وعدے کا پکا ہے، جو بات کرتا ہے اسے ہر صورت میں پوری کرتا ہے. بشرط یہ کہ اسے بات نرم لہجے میں کی جائے. اور یہ بات فضل خان ذیشان کالونی کی کوٹھی نمبر 112 میں رہائش پذیر ہے، بہت کم باہر نکلتا ہے. اس کوٹھی میں بھی اس نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سے مسلح گارڈز رکھے ہیں جو اس سے بھی زیادہ گرم دماغ واقع ہوئے ہیں. صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو ہم اب فضل خان سے ملنے جا رہے ہیں؟ چوہان نے کہا، ہاں. صدیقی نے کار کو سائڈ روڈ پر موڑتے ہوئے کہا، کیا کہو گے اس سے؟ ظاہر ہے اسے پاکستان دارالحکومت میں اسلحہ ڈمپ کرنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی. صدیقی نے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد ان کی کار ذیشان کالونی میں داخل ہو گئی. یہ امراء کی کالونی تھی، اس لیے یہاں تمام رہائش گاہیں محل کے انداز میں تعمیر کی گئی تھی. کوٹھی نمبر 112 میں باہر سے کسی بادشاہ کے محل جیسی ہی نظر آ رہی تھی. جہازی سائز سے پھاٹک کے باہر 2 باوردی مشین گنوں سے مسلح گارڈ موجود تھے. صدیقی نے گاڑی روکی تو ایک گارڈ تیزی سے کار کی طرف بڑھا اور پھر صدیقی کو دیکھ کر وہ چونک پڑا. سر آپ تم مجھے جانتے ہو کیسے؟ سر آپ نے مجھے کالاش کلب میں بطور گارڈ ملازم کرایا، وہاں سے میں ایک سیکیورٹی کمپنی میں چلا گیا، وہاں سے یہاں گیا. آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ارے اچھا، ہم نے فضل خان سے ملنا ہے. مالک تو آدھا گھنٹہ پہلے چلے گئے. کہاں گئے ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں جناب، البتہ باہر نکلتے ہوئے صاحب نے ڈرائیور سے ہیلی کاپٹر سروس کی بات کی تھی. گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا اب ہم چلتے ہیں، پھر آ جائیں گے. اوکے، اللہ حافظ. صدیقی نے کہا اور کار آگے بڑھا دی. یہ ہیلی کاپٹر سروس کا کیا مطلب ہوا؟ چوہان نے حیران ہوتے ہوئے کہا. یہاں ایک سروس ہے جہاں سے ہیلی کاپٹر چارٹر کرائے جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ فضل خان وہیں گیا ہے. صدیقی نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر لازماً فضل خان سنگین علاقے میں گیا ہوگا، کیونکہ وہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں فوری پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا سکتا ہے. چوہان نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا. ویسے صدیقی اسلحہ ڈمپ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اصل سازش کیا ہو سکتی ہے؟ تم اور عمران صاحب سیاسی پارٹیوں کی باتیں کرتے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ بری سے بری سیاسی پارٹی بھی ملک کی سلامتی اور مستقبل کے خلاف کام کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی.
انداز اور راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن منزل ہر سیاسی پارٹی کی ایک ہی ہوتی ہے۔ چوہان نے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن اب زمانہ کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے کرمنل لوگ وزیروں، جاگیرداروں، نوابوں اور چودھریوں کی پناہ لیتے تھے جو انہیں ہر قسم کا تحفظ اس لیے مہیا کرتے تھے کہ ان کا رعب قائم رہے، لیکن اب تعلیم کافی پھیل چکی ہے، اب معاملات بدل گئے ہیں، اب کرمنل لوگ اپنے آپ کو سیاسی پارٹیوں میں چھپا لیتے ہیں۔ وہی تحفظ جو پہلے وڈیروں وغیرہ سے حاصل کرتے تھے اب سیاسی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر حاصل کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو پارٹی حکومت میں ہوگی اس کے آدمی پر کون ہاتھ ڈالے گا۔ اس طرح اپوزیشن کا معاملہ ہے، وہ حکومت میں نہیں ہوتی لیکن اس کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں، اور بیوروکریسی کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ آج کی اپوزیشن پارٹی کل کی برسر اقتدار پارٹی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ بھی بگاڑ پیدا نہیں کرتے اور ان میں موجود کرمنلز کو بھی مکمل تحفظ دیتی رہتی ہے۔ صدیقی نے جواب میں پوری تقریر کر ڈالی۔ واہ، تمہیں تو ٹی وی کے کسی چینل پر تجزیہ نگار ہونا چاہیے۔ چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک احاطہ کے کھلے پھاٹک میں مڑ گئی۔ یہ وسیع و عریض احاطہ ہیلی کاپٹر سروس مہیا کرنے والوں کا تھا۔ یہاں بے شمار ہیلی کاپٹر پیڈ بنے ہوئے تھے جہاں چھوٹے بڑے ہیلی کاپٹر کافی تعداد میں موجود تھے۔ ایک طرف آفس کی عمارت تھی۔ صدیقی نے کار مخصوص پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ دونوں عمارت کی طرف بڑھنے ہی لگے کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا۔ یہ پارکنگ بوائے تھا، اس نے کارڈ انہیں دیا اور دوسرا ان کی کار میں ایک جگہ اٹکا دیا۔ سنو، یس سر، تم فضل خان کو جانتے ہوگے، وہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں، مجھے نام کا تو علم نہیں، کوئی نشانی بتا دیں تو بتا سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا تو صدیقی نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اسے نوجوان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اچھا، وہ اکھڑی ہوئی مونچھوں والا ہان بہت گرم دماغ آدمی ہے، وہ سامنے نیلے رنگ کی سیڈان کار ان کی ہے۔ نوجوان نے ایک بڑی اور جدید ماڈل کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نوٹ اس نے بڑی پھرتی سے جیب میں ڈال لیا۔ کیا وہ آفس میں موجود ہے؟ سر، یہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے، بہرحال ان کی کار جہاں موجود ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ اوکے، صدیقی نے کہا اور مڑ کر آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ چوہان اس کے ساتھ تھا جبکہ پارکنگ بوائے کسی اور آنے والی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، کاؤنٹر پر موجود ایک خوبصورت لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ کاروباری انداز کی تھی۔ فضل خان یہاں آئے تھے، کیا آپ وہ اندر موجود ہیں یا؟ صدیقی نے کہا، میں معلوم کرتی ہوں، لڑکی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر سائڈ پر موجود دروازے میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ سوری، آپ جا سکتے ہیں، وہ ہمارے معزز گاہک ہیں اور ہم اپنے گاہکوں کے بارے میں معلومات کسی کو مہیا نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری، لڑکی نے بڑے روکھے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، پھر اس طرح سامنے پڑے رجسٹر پر جھک گئی جیسے صدیقی اور چوہان کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ تو فضل خان اندر موجود ہیں؟ اوکے، ہم خود دیکھ لیتے ہیں، صدیقی نے کہا اور کاؤنٹر کے درمیان موجود تختہ ہٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹو۔ صدیقی نے گھبراتے ہوئے کہا تو لڑکی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ صدیقی اور اس کے پیچھے چوہان اس دروازے کی طرف بڑھے جس میں پہلے لڑکی گئی تھی۔ یہ ایک آفس ہے جس میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، صدیقی نے کہا اور جیب سے ایک مخصوص انداز کا نشان نکال کر اس نے اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، پھر واپس جیب میں رکھ لیا۔ آپ فرمائیے، بیٹھے جناب، آپ مجھے بلا لیتے؟ میرا نام محبت خان اور میں یہاں مینیجر ہوں۔ اس آدمی نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، فضل خان یہاں آیا ہے، اسی کار یہاں پارکنگ میں موجود ہے، وہ خود کہاں ہے، ہم نے اس سے ملنا ہے۔ صدیقی نے میز کی سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، فضل خان میں معلوم کرتا ہوں، مینیجر نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دی۔ یس سر، ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ فضل خان کو کوئی بکنگ موجود ہے؟ مینیجر نے کہا، یس سر، وہ فائل میرے پاس آفس بھجوا دے، مینیجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ مینیجر نے ریسیور رکھ کر قدرے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ سوری، ہم ڈیوٹی پر ہیں، صدیقی نے سرد مہری سے جواب دیتے ہوئے کہا تو مینیجر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ایک فائل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے مینیجر کو سلام کیا، پھر فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ تم جا سکتے ہو۔ یس سر، تھینک یو سر، نوجوان نے جواب دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس دوران مینیجر فائل کھول کر اسے دیکھتا رہا۔ سر، فضل خان ہیلی کاپٹر چارٹر کرا کر راج گڑھ گئے ہیں، ہمارا ہیلی کاپٹر وہاں موجود رہے گا، وہ انہیں واپس لے آئے گا، مینیجر نے کہا۔ تو صدیقی اور چوہان دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ راج گڑھ؟ لیکن ہمارا تو خیال تھا کہ وہ سنگین علاقے میں گیا ہوگا۔ یہ دیکھیے سر، فائل میں درج ہے، آپ خود پڑھ لیں، مینیجر نے فائل صدیقی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو صدیقی نے فائل لے کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کا ہیلی کاپٹر وہاں موجود ہے تو پھر پائلٹ بھی وہیں موجود ہوگا، صدیقی نے کہا۔ یس سر، وہ تو وہاں اس وقت تک موجود رہے گا جب تک فضل خان کی واپسی نہیں ہوگی۔ اوکے، اس سے میری بات کرائیے، صدیقی نے کہا۔ تو مینیجر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، خورشید صاحب سے بات کراؤ، میں محبت خان بول رہا ہوں، مینیجر نے اس بار ہاتھ سے روبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، خورشید بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، خورشید صاحب، ہمارا ہیلی کاپٹر چارٹرڈ ہو کر راج گڑھ گیا ہے، پائلٹ بھی وہی ہے، اس سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ٹرانسمیٹر لے کر میرے آفس آ جائیے فوراً، مینیجر محبت خان نے روبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، میں حاضر ہو رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو محبت خان نے ریسیور رکھ دیا۔ سر، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟
محبت خان نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ہم سے مکمل تعاون کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو سوال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ صدیقی نے کہا، تھینک یو سر، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ فضل خان کس معاملے میں مشکوک ہے، اسلحے کی اسمگلنگ؟ صدیقی نے جواب دیا تو مینیجر محبت خان نے بے اختیار او کا لفظ کہا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی ہاتھ میں ٹرانسمیٹر پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس نے مینیجر کو سلام کیا، بیٹھے خورشید صاحب، ان صاحبان کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، ہماری ایجنسی سے ایک ہیلی کاپٹر راج گڑھ کے لیے چارٹر کرایا گیا ہے۔ بک کرانے والے فضل خان نے، ہیلی کاپٹر ابھی واپس نہیں آیا، یہ آفیسرز پائلٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ پائلٹ سے رابطہ کر کے اسے ان کے بارے میں بتا دیں اور اسے کہیں کہ وہ ان سے مکمل تعاون کرے۔ مینیجر محبت خان نے آنے والے سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا، یس سر، پائلٹ کا نام اقبال ہے، میں بات کراتا ہوں آپ کی۔ خورشید نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، پھر ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اس نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو خورشید، کالنگ فرام ہیڈ آفس، اوور۔ خورشید نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس، میں پائلٹ اقبال بول رہا ہوں، اوور۔ تیسری کال پر ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا، تم اس وقت کہاں موجود ہو، اوور؟ خورشید نے پوچھا۔ راج گڑھ میں جناب، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اچھا غور سے سنو، ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر جہاں ہیڈ آفس سے موجود ہیں وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تم نے سرکاری ایجنسی سے مکمل تعاون کرنا ہے، سمجھ گئے ہو نا، اوور؟ خورشید نے کہا، یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو خورشید نے ٹرانسمیٹر صدیقی کی طرف بڑھا دیا اور اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ بتانے لگا۔ صدیقی اور چوہان دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ مسٹر خورشید، ہماری پوری زندگی ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہوئے گزری ہے، صدیقی نے کہا اور رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو آفیسر آف ایم آئی بول رہا ہوں، اوور۔ صدیقی نے اپنا نام بتانے کے بجائے صرف آفیسر کی حیثیت سے تعارف کرایا۔ یس سر، میں ہیلی کاپٹر پائلٹ اقبال بول رہا ہوں، سر حکم دیجیے سر، آپ کے پیسنجر فضل خان اس وقت کہاں موجود ہیں، اوور؟ انہوں نے مجھے ایک حویلی کے احاطے میں بٹھا کر کہا کہ ان کی واپسی 2-2.5 گھنٹے بعد ہوگی، اس لیے میں اس دوران آرام کروں۔ ایک نوکر کو حکم دیا ہے کہ وہ میرا خیال رکھے۔ اس کے بعد وہ کار میں بیٹھ کر چلے گئے اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی، اوور۔ اقبال پائلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان سے آپ کا فون پر رابطہ ہو سکتا ہے، اوور؟ نہیں سر، وہ مجھے صرف انتظار کرنے کا کہہ کر چلے گئے ہیں، اوور۔ کار خود چلا کر گئے ہیں، ڈرائیور لے گیا انہیں؟ مجھے نہیں معلوم سر، میں تو تب سے کمرے کے اندر موجود ہوں، صرف میں نے کار کی آواز سنی تھی، اوور۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات سن لو، اگر تم نے اسے کال کر کے ہمارے بارے میں کچھ بتایا تو تمہاری باقی کی عمر جیل کی کوٹری میں ہی گزرے گی، اوور۔ یس سر، یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، اوور۔ پائلٹ اقبال نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اوکے، اوور اینڈ آل۔ صدیقی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے خورشید کی طرف بڑھا دیا، اپنے تعاون کا شکریہ، لیکن مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں آپ دونوں کی طرف سے بھی کوئی لیکیج نہیں ہوگی۔ صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اٹھتے ہی خاموش بیٹھا ہوا چوہان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مینیجر محبت خان اور خورشید دونوں اٹھے اور پھر صدیقی اور چوہان دونوں سے مصافحہ کر کے آفس سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ راج گڑھ تو کافرستان کی سرحد پر ہے، ہاں فضل خان چونکہ اسلحے کا اسمگلر ہے اس لیے وہ وہاں آتا جاتا رہتا ہے، صدیقی نے کہا۔ اسے یقیناً فوری پہنچنا تھا، اس لیے کار پر راج گڑھ جانے کی بجائے وہ ہیلی کاپٹر پر گیا، اور دوسری بات یہ کہ راج گڑھ عین سرحد پر واقع ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور شہر پراد پور ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ فضل خان جہاں سے ہیلی کاپٹر پر راج گڑھ گیا اور وہاں سے کار پر پراد پور پہنچ گیا۔ گڈ چوہان، اچھا تجزیہ کہ تم نے کیا ہے، ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کروا کر جانے کا مطلب ہے کہ کوئی ایمرجنسی تھی، ورنہ وہ کار پر بھی 4-5 گھنٹوں میں یہ سفر مکمل کر لیتا۔ صدیقی نے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا، تو کیا اب ہم نے راج گڑھ جانا ہے؟ چوہان نے کار کی سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہمارے پہنچنے تک وہ ہیلی کاپٹر پر واپس جا سکتے ہیں، اس لیے اس کے پیچھے وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ صدیقی نے کار بریک کرتے اسے موڑتے ہوئے کہا، تو پھر کیا پروگرام ہے؟ رات کو پولیس کی رہائش گاہ کا چکر لگائیں گے، صدیقی نے جواب دیا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے کار عمران کے فلیٹ کے نیچے روکی اور پھر نیچے اتر کر کار لا کی اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا فلیٹ کے بند دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ڈور بیل کا بٹن دبایا، پھر ہٹ گیا۔ کون ہے؟ اندر سے عمران کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر ہوں باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ عمران نے دروازہ کھول دیا۔ سلیمان ابھی تک واپس نہیں آیا باس، ٹائیگر نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ وہ ابھی تو گیا ہے، آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر کے اندر داخل ہونے پر اس نے دروازے کو خصوصی انداز سے بند کر دیا تاکہ سلیمان اسے باہر سے آسانی سے کھول سکے۔ بوس آپ نے کال کیا تھا، حکم دیں، ٹائیگر نے سیٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مصدقہ رپورٹس ملی ہیں کہ پاکیزہ دارالحکومت میں انتہائی خطرناک اور حساس اسلحہ کافی بھاری مقدار میں لا کر اس انداز میں ڈمپ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہاں طویل عرصے تک اس کا استعمال کیا جانا ہے۔ خطرہ ہے کہ شاید ہمارے دشمن پاکیزہ دارالحکومت میں مذہبی فسادات کی کوئی لہر پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس سے نہ صرف دارالحکومت بلکہ پورے ملک کو نقصان ہو اور فرقہ واریت کی فضا ایسی پیدا ہو کہ پورا ملک مذہبی عصبیت کی لہر میں آ کر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے۔ عمران نے جذباتی لہجے میں کہا، یہ رپورٹ کس طرح ملی ہے باس؟ کیونکہ انڈر ورلڈ میں تو روٹین کا کام ہو رہا ہے، ایسی کوئی ہلچل دیکھنے میں تو کیا محسوس بھی نہیں ہو رہی؟ ٹائیگر کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ جہاں سے بھی ملی ہو مصدقہ اطلاع ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسرائیلی اسلحہ دیکھا ہے۔
इमरान ने सर्द लहजे में कहा, यस बॉस, मैं मालूम करता हूँ। टाइगर ने उठते हुए कहा, और सुनो, ऐसे मिशन रूटीन से हटकर पूरे किए जाते हैं, इसलिए असला स्मगलरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। जो रूटीन का काम करते हैं, ये काम ऐसे लोगों का है जो बज़ाहिर किसी के सामने नहीं आते। इमरान ने कहा, यस बॉस, मैं जल्दी आपको अंदर की रिपोर्ट दूंगा। टाइगर ने कहा, फिर सलाम करके वो वापस मुड़ा और राहदारी में आकर तेज़ से कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार हासी तेज़ रफ्तारी से फोर सीज़न क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। फोर सीज़न क्लब का मैनेजर ब्राउन उससे गहरा दोस्त था। ब्राउन हो तो साफ़ सुथरा बिजनेस करता था, लेकिन उसके ताल्लुकात बहुत वसी थे, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जिनकी जड़ें बैनुल अक़वामी हदूद में फैली हुई थी। उसे यकीन था कि ब्राउन को इस जदीद असले की दारुल हुकूमत में आमद और जहाँ उसको डंप करने में जो हकीकी लोग मुलविस हैं उनके बारे में ज़रूर इल्म होगा। उसे यकीन था कि ब्राउन कम अज़ कम उससे कोई बात नहीं छुपाएगा। थोड़ी देर बाद उसकी कार फोर सीज़न क्लब की वसी और इस पार्किंग में पहुंच गई। कार से बाहर आकर उसने कार लाकर और पार्किंग वाले से कार लेकर वो मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। क्लब में इस वक्त बहुत कम लोग थे, क्योंकि क्लब में असल रौनक रात के होती है, इसलिए टाइगर को बहुत कम लोग देखकर भी कोई तशवीश नहीं हुई और वो काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। यस सर, काउंटर गर्ल ने रिवायती अंदाज में पूछा, ब्राउन अपने ऑफिस में है या नहीं? बिग बॉस ऑफिस में ही है आपका नाम? लड़की ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप शायद नई आई हैं यहाँ, मेरा नाम टाइगर है। ये सब मुझे ड्यूटी ज्वाइन किए हुए 2 रोज़ हुए हैं, लड़की ने जवाब के साथ ही रिसीवर कान से लगाकर उसने ये के बाद दीगर 2 नंबर प्रेस कर दिए। काउंटर से रोकी बोल रही हूँ सर, एक साहब टाइगर से तशरीफ़ लाए हैं और बिग बॉस से मिलना चाहते हैं। यस सर, आई एम सॉरी सर। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि लड़की ने बुरी तरह बौखला कर यस सर की गर्दान शुरू कर दी और फिर रिसीवर रख दिया। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको रोका। जनरल मैनेजर साहब ने मुझे डांट पिला दी है सर, प्लीज़ बिग बॉस को नाम बताइए प्लीज़, मुझे बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है सर, आपकी मेहरबानी होगी। लड़की ने इंतहाई दर्दमंदाना लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा। उसकी आंखों में आंसू से झिलमिलाने लगे। क्या कहा था जनरल मैनेजर ओबरॉय ने तुमसे? टाइगर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि लड़की की हालत देखकर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि जनरल मैनेजर ने नामुनासिब अल्फाज कहे हैं। सर प्लीज़, मेरे छोटे बहन भाई फाकों का शिकार हो जाएंगे प्लीज़। लड़की ने बेएहतियात रोना शुरू कर दिया। काउंटर पर मौजूद दूसरे अफराद उसकी तरफ मुड़े। वो टाइगर को इस अंदाज में देख रहे थे जैसे ये सब किया धरा टाइगर का है। टाइगर खामोशी से मुड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो काफ़ी इसके अंदाज में सजे हुए हाथ बड़े कमरे में दाखिल हो रहा था। सामने कुर्सी पर एक गंजे सर और दरियाई के घोड़े जैसे लंबूतरे चेहरे का मालिक बैठा था। वो टाइगर को देखकर बेएहतियात उठ खड़ा हुआ। ये ओबरॉय था, इस क्लब का जनरल मैनेजर। अरे रोकी तो बता रही थी कि आपने बिग बॉस के ऑफिस जाने की इजाज़त दी है। ओबरॉय ने मुसाफिया करते हुए कहा, तुमने उसे क्या कहा जब उसने बताया कि टाइगर ने बिग बॉस ब्राउन से मिलना है? मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया कि उसने टाइगर को रोक लिया, जो बिग बॉस के बेहतरीन ऑफिस दोस्त हैं। मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने दोबारा वीआईपी को रोका तो उसे फ़ौरन निकाल दिया जाएगा। ओबरॉय ने मज़े लेकर बताते हुए कहा, वो समझ गया कि टाइगर अपनी इज़्ज़त अफजाई पर खुश हो रहा था। 2 रोज़ पहले उसने ड्यूटी ज्वाइन किया, मुझे कैसे जान सकती थी? उसने तो अपनी ड्यूटी और फ़र्ज़ निभाया और तुमने उसे डांट दिया। टाइगर ने वसीले लहजे में कहा, अच्छा तो वो तुम्हारी फ्रेंड है, तो आप खुद ही उसे समझा देते। ओबरॉय ने बदमाशाना अंदाज में कहा, सॉरी ओबरॉय, तुम इस क्लब के माहौल में एडजस्ट नहीं हो, तुम्हारी सोच गैर शरीफाना है। टाइगर ने एक झटके से उठते हुए कहा। उसके साथ ही मुड़कर ऑफिस से बाहर आ गया। उसका चेहरा गुस्से की वजह से पके हुए टमाटर की तरह लाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो ब्राउन के ऑफिस में दाखिल हो रहा था। ब्राउन अधेड़ उम्र आदमी था, एक्रीमा नज़ाद और एक्रीमा की किसी रियासत के लार्ड का बेटा। यह ख़ानदान वाकई एक्रीमा की शुरफा में से था कि ब्राउन क्लब लाइफ में रहते हुए कभी कोई नामुनासिब बात ना अपने मुँह से कहता, ना ही किसी के मुँह से सुनने का रवादार था। यही वजह थी कि इसके क्लब का माहौल इंतहाई शरीफाना था और दारुल हुकूमत की शुरफा ही यहाँ नज़र आते थे। टाइगर, तुम हैरियत, चेहरे पर गुस्सा क्यों है? किसी से लड़कर आए हो? ब्राउन ने उठकर टाइगर का इस्तकबाल करते हुए कहा, लड़कर नहीं आ रहा, तुम्हारे क्लब का माहौल ऐसा है कि यहाँ जब नामुनासिब गुफ्तगू सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। नामुनासिब गुफ्तगू, और यहाँ क्या हुआ है? ब्राउन ने चौंक कर पूछा। वो वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा, जबकि टाइगर भी साइड कुर्सी पर बैठ रहा था। टाइगर ने जवाब में अपने क्लब में आने से लेकर यहाँ तक पहुँचने की तमाम तफसील बता दी। ओबरॉय मुलाजमों के साथ वाकई ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती बरतता है, मैं इसे समझा दूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन मैं उस लड़की की हालत देखकर समझ गया हूँ कि वो बेहद दुखी माहौल से यहाँ आई है। उसे यहाँ बुलाओ और उसे कोई ऐसी सीट दो जो अच्छे मामले और इज़्ज़त वाली सीट हो, वरना कोई लड़की मामूली सी डांट पर इस तरह रोना नहीं शुरू कर देती। टाइगर ने कहा, ये काम भी ओबरॉय का है, मेरा नहीं। ब्राउन ने कहा तो टाइगर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, फिर मैं उसे जाकर दरखास्त करता हूँ कि अगर उसने मेरी दरखास्त ना मानी तो फिर उसकी लाश वसूल करने के लिए तैयार रहना। रुक जाओ प्लीज़, ब्राउन ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। बैठो, मैं बुलाता हूँ और करता हूँ तुम्हारा काम। तुम्हारा नाम तुम्हारे मिजाज के मुताबिक रखा गया है, बैठो। ब्राउन ने उठकर हंसते हुए कहा तो टाइगर मुड़ा और वापस कुर्सी पर बैठ गया। पहले तो मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं? ब्राउन ने कहा। रिसीवर उठाकर किसी कोल्ड ड्रिंक लाने का कहकर उसने दोबारा नंबर मिलाया। ओबरॉय, काउंटर पर मौजूद लड़की जिसने टाइगर को रोका था को लेकर मेरे पास आ जाओ अभी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। एक नौजवान ट्रे में 2 कोल्ड ड्रिंक टिन रखे हुए अंदर दाखिल और उसने एक टिन दोनों के सामने रख दिया और ट्रे उठाए बाहर चला गया।
ابھی ٹرین ختم ہوئے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھول کر اوبرائے اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے کاؤنٹر گرل روکی تھی جو بے حد سہمی ہوئی اور بے حد خوف زدہ نظر آ رہی تھی. بیٹھو اوبرائے، براؤن نے کہا. تھینکس سر. اوبرائے نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کی دوسری سم کرسی پر بیٹھ گیا. بیٹھو بیٹی، ٹائیگر نے لڑکی سے کہا تو نہ صرف لڑکی بلکہ اوبرائے اور براؤن دونوں بھی بے احتیاط چونک پڑے. تھینکس سر، میں ٹھیک ہوں سر، لڑکی نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا. ٹائیگر کے اس لڑکی کو بیٹی کہنے سے ہی سارا ماحول یکسر بدل گیا. بیٹھ جاؤ پلیز، اگر ٹائیگر نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو تم ہم سب کی بیٹی ہو. تھینکس سر، لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی. کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ میرا نام روکی ہے. بیٹھی رہو، بیٹھ کر جواب دو. لڑکی نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی. براؤن نے ہاتھ کی اشارے سے کہا تو روکی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی. تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا ہے. لڑکی نے جواب دیا تو براؤن اور ٹائیگر دونوں چونک پڑے جبکہ اوبرائے خاموش بیٹھا رہا. یہ کیا ہے تم نے؟ MBA کے باوجود تم کاؤنٹر پر کھڑی ہو؟ سر، بے روزگاری کے اس دور میں میرے لیے یہی غنیمت تھا اور یہ جناب اوبرائے کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے کاؤنٹر کے لیے سلیکٹ کر لیا. اوبرائے، ایڈمنسٹریشن سیکشن میں کوئی سیٹ خالی ہے؟ نو سر. اوبرائے نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا. ٹائیگر نے کہا کہ روکی کو اچھی سیٹ ملنی چاہیے. اب اس کی تعلیم بھی ہے اور اسے ملنے میں چاہیے. اگر کوئی سیٹ خالی نہیں تو کوئی نئی سیٹ پیدا کرو. یہ سر پہلے ایک سیٹ تھی اسسٹنٹ ایڈمنسٹریشن کی، وہ ختم کر دی گئی، اسے دوبارہ اوپن کیا جا سکتا ہے. اوبرائے نے کہا اوکے، روکی کو بھی لے جاؤ اور اس کی تقرری کے کاغذات میرے پاس بھجوا دو. براؤن نے کہا یہ سر حکم کی تعمیل ہوگی. تھینکس سر، آپ واقعی مہربان ہیں. لڑکی نے اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے کہا. پھر وہ اوبرائے کے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی. تھینکس براؤن، تم نے ایک اچھا کام کیا، تمہیں یقیناً اس کی جزا ملے گی. ٹائیگر نے کہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. بہرحال اب بتاؤ کہ تم آئے کیسے تھے؟ مجھے معلوم ہے کہ بغیر کسی کام کے تم کہیں قدم بھی نہیں رکھتے. براؤن نے ہنستے ہوئے کہا. تم نے اوبرائے سے تو کچھ نہیں کہا؟ کیوں؟ جس کام سے اسے منع کرنا ہے وہی کام میں کروں تو کیسا رہے گا؟ براؤن نے ہنستے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. اسے یہی کہنا تھا کہ وہ ملازموں کی عزت نفس کا خیال کرے، بے جا سختی سے پرہیز کرے. ہاں تو پھر اگر میں تمہاری اور روکی کے سامنے سے سمجھاتا تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی. بعد میں اسے سمجھا دوں گا. براؤن نے جواب دیا. گڈ، ویری گڈ، واقعی تم بگ باس بننے کے قابل ہو. ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا تو براؤن نے بھی اس کی اس بات پر بے احتیاط ہنس پڑا. مزید جوس پیو گے؟ منگواؤں؟ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو ادھورا رہ گیا. ہاں مسئلہ یہ ہے براؤن کہ پاکیزہ میں انتہائی طاقتور اور حساس اسلحہ بڑی مقداروں میں لا کر ڈمپ کیا جا رہا ہے. یہ اطلاعات مصدقہ ہیں. ہمیں اس کا پس منظر جاننا ہے کہ ایسا کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ٹائیگر نے کہا. تمہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے؟ براؤن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا. تمہیں معلوم تو ہے کہ میرا کسی سرکاری ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں. البتہ میرے استاد علی عمران سرکاری ایجنسی کے ہائر کرنے پر اس کے لیے کام کرتے ہیں. پھر تم کیوں اس معاملے پر کام کر رہے ہو؟ یہ کام تمہارا نہیں، سول یا ملٹری انٹیلیجنس کا ہے اور جہاں تک میری معلومات ہے وہ کام کر رہی ہیں. پچھلے دنوں سول انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ سپرفراز اس سنگلاہ علاقے میں چھاپہ مار کر اسلحہ کے 2 بڑے ذخیرے پکڑے اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ سول انٹیلیجنس کے انسپکٹر شرافت کو بھی اس سلسلے میں ہلاک کیا گیا ہے. براؤن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا. کس نے کیا یہ سب کچھ؟ خاص طور پر سرکاری آفیسر کی ہلاکت تو بہت اہم مسئلہ ہے. ٹائیگر نے کہا. مجھے معلوم تو ہے کہ انسپکٹر شرافت کو ہلاک کس نے کیا، لیکن میں نہیں بتا سکتا. یہ میرے اصول کے خلاف ہے. براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا. مجھے معلوم ہے، اسے چھوڑ دو. یہ تو سول اور ملٹری انٹیلیجنس ہے، ان معاملات کو خود ہی چیک کر لے گی. لیکن تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ ملک میں اسرائیلی اسلحے کو کون ڈیل کر رہا ہے. تمہیں تو معلوم ہے پاکیزہ اور اسرائیل میں کس قدر دشمنی ہے. اس لیے پاکیزہ میں بیٹھ کے اسرائیل کی حمایت کرنا ملک دشمنی کے مترادف ہے. اور یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹائیگر کا سینہ رازوں کا مدفن ہے. ٹائیگر نے کہا. دھمکی دے رہے ہو؟ براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا. دھمکی نہیں، صورتحال بتا رہا ہوں. اس ملک میں رہتے ہوئے، یہاں سے مفادات حاصل کرتے ہوئے اس ملک کی بقا اور سلامتی کا خیال بھی ہم سب نے ہی رکھنا ہے نا. ٹھیک ہے، مجھے اعتماد ہے کہ تم لیکیج نہیں کرو گے. پاکستان میں گزشتہ 2 ماہ سے بھاری مقدار میں اسرائیلی اسلحہ لایا جا رہا ہے اور ڈمپ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا ذخیرہ سول انٹیلیجنس نے ٹریس کیا، اس پر ریڈ کیا، لیکن 3 بڑے ذخیرے ابھی تک محفوظ ہیں. جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے ایسے 10 اور بڑے ذخیرے مکمل ہونے کے بعد یہاں لسانی، مذہبی اور علاقائی فسادات کے بیج بوئے جائیں گے. پھر بے دریغ اسلحہ استعمال کر کے یہاں پولیس، رینجر، حتیٰ کہ فوج کو بھی بے بس کر دیا جائے گا. پھر اس ملک پر کافرستان قبضہ کر لے گا. سرپرستی اسرائیل کرے گا اور اوورال سرپرستی ایکریمیا کرے گا اور اس سارے علاقائی حصے میں کنٹرول ایکریمیا، اسرائیل اور کافرستان کا ہو جائے گا اور پھر یہیں سے تمام مسلم ممالک کو زیرو کیا جائے گا. اس انداز میں سوچا جائے تو آئندہ کا نقشہ بے حد بھیانک نظر آ رہا ہے. براؤن نے کہا. لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ ٹائیگر نے کہا. ہاتھ اٹھا کر اپنی مقدس کتاب کا حلف لے کر کہو کہ جو کچھ میں بتاؤں گا اس میں میرا نام نہیں آئے گا، ورنہ میں ان کے مقابل مکھی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہوں. مجھے بری طرح رگڑ دیا جائے گا. براؤن نے کہا تو ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ حلف لیا. مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کافرستانی، اسرائیلی اور ایگریمنٹ حکومتوں نے سارے خطے میں اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ پر کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ ساری کارروائی انڈر ورلڈ کے لوگوں سے کرائی جائے تاکہ سیکرٹ سروس یا کوئی اور بڑی ایجنسی حرکت میں نہ آئے.
براؤن نے کہا۔ گروپ میں کون کون لوگ ہیں؟ صرف ایک آدمی کا حتمی طور پر پتہ چلا اور وہ کافرستان کا شنکر ہے، جو کافرستان کا بڑا گینگسٹر، اسلحے کا اسمگلر اور بدماش ہے۔ میرا تو کبھی سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس لیے میں نے اسے نہیں جانتا، لیکن اطلاع مصدقہ ہے۔ لیکن صرف اسلحہ لے کر آنے سے تو یہاں فسادات شروع نہیں ہو سکتے، اس کے لیے خصوصی لوگ ہائر کیے جائیں گے جو خواہ کی قتل و غارت کر کے فسادات کا آغاز کریں گے، اور پھر ہم ہجوم کی نفسیات کے مطابق یہ فسادات پھیلتے چلے جائیں گے، اور یہ کام بدماشوں، گینگسٹروں یا اسمگلروں کا نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں کوئی اطلاع تلاش کرو، ٹائیگر نے کہا۔ میرا خیال دوسرا ہے، براؤن نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ کیا؟ اسی لیے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں ہماری سیاسی پارٹیوں، مذہبی جماعتوں میں سے لوگ منتخب کیے جائیں گے، جنہیں ان کی مرضی کا معاوضہ دیا جائے گا، سہولیات مہیا کی جائیں گی، پھر یہ لوگ مذہبی، لسانی اور علاقائی عصبیت پر مبنی فسادات کا آغاز کریں گے۔ براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، باہر کا آدمی تو فوری مارک ہو سکتا ہے، جبکہ اندر کا آدمی تو آسانی سے مارک نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ناراض نہ ہونا، تمہاری قوم نے کرپشن کا اپنا ماٹو بنا لیا ہے، جعلی شناختی کارڈ، جعلی پاسپورٹ، جعلی تعلیمی ڈگری اور نہ جانے کیا کیا جعلی بن رہا ہے، اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ براؤن نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، بہرحال تمہارا شکریہ، مجھے اب اجازت دو، اس سلسلے میں مزید کوئی اطلاع ملی تو مجھے کال کر لینا۔ ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو براؤن نے بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔